वेलकम बैक सामीन। मोजात नबवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान तहा। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही, रमज़ान की रहमतें बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों आप लोगों को। सामीन, अशरा मग़फ़रत है और मैं बार बार आज के प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि मांग लो इस अशरे में अपने गुनाहों की माफ़ी। सामीन, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको एक रमज़ान के बाद अगला रमज़ान जो है वो नसीब होता है। दिनों में जुम्मतुल मुबारक जो है वो दिनों का सरदार है, और महीनों में जो है वो रमज़ानुल मुबारक जो है वो महीनों का सरदार है। इस महीने में जो है वो शैतान जकड़ दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि जहन्नुम से जो है वो रमज़ानुल मुबारक के हर दिन सहर व अफ्तार के वक्त जो है वो जहन्नमियों को आज़ाद किया जाता है। इतनी रहमतें और बरकतें हैं रमज़ान की। तो सामीन, अगर आज मुझे जो है अल्लाह ताला ने बोलने का मौका दिया तो यही कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, कि मांग लो, आज इस दफ़ा मांग लो माफ़ी अपने गुनाहों की। सामीन, साल के 11 महीने जो है वो हम अब मुख्तलिफ़ कामों में जो है वो मशगूल व मसरूफ़ रहते हैं। नमाज पढ़ ली, पढ़ी ना पढ़ी, कुरान पढ़ लिया, पढ़ा ना पढ़ा, लेकिन ये इस माह में, रमज़ान के माह में जो है हर अशरे से यकीन कीजिए कि हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, रहमतें लेनी चाहिए, बरकतें लेनी चाहिए, मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए अपने गुनाहों की। कि पूरा साल हम उस तरह रब ताला की जो है वो इबादत नहीं कर सके, उस तरह उसको सजदा नहीं कर सके, उस ज़ात को जो हमें दिन को रिस्क देता है, रात को रिस्क देता है, जो जो ज़ात हमें भूखा नहीं रहने देती, जो ज़ात झूठ बोलने के बाद, चोरी करने के बाद हमारी शक्ल तब्दील नहीं करती। सामीन, माफ़ी जो है वो हमें इस अशरे के मग़फ़िरत के अशरे में अगर कोई शख्स जो है वो अपनी माफ़ी तलब नहीं कर सकता, तो यकीन कीजिए कि इंतहाई बदबख्त वो शख्स है, जिसके पास ये खुश नसीबी हो, ये खुशबख्ती हो कि रमज़ान उसके पास है। रमज़ान कह रहा है कि भाई मैं माफ़ कर रहा हूँ तुम्हें, रब ताला की ज़ात खुद कह रही है कि भाई मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और हम माफ़ी ना मांगें तो ये हमारी बदबख्ती है। उस करीम ज़ात ने, उस रहीम ज़ात ने अपने तो दरवाजे खोल रखे हैं। सामीन, एक नाते रसूल मकबूल को जो है वो प्रोग्राम में शामिल करूँगा। इस नात के बाद कमर्शियल ब्रेक आएगी। कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है मज़ीद मौज़ात को जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सामीन, पहले मैंने आपको चंद 100 लोगों का मौज़ा बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कतरों से जो है वो 300 लोगों की जो है वो प्यास बुझाई। अब मैं आपको एक और मज़ीद एक मौज़ा प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और यकीन करें कि आपको बहुत सुन के उसको लुत्फ़ आएगा, सुकून आएगा। लेकिन अभी एक नात को शामिल करते, कलाम को शामिल करते, बड़ा ही उम्दा कलाम है। कब गुनाहों से जो है वो तौबा करूँगा मैं या रब, और कब तेरा नेक बंदा बनूंगा मैं या रब। सामीन, इस नात को सुनते हैं, इस कलाम को सुनते हैं, इंतहाई खूबसूरत कलाम है, कहीं पिछाएगा नहीं, साथ रहिएगा। जी, बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब हमें सुनने का। हवा नूर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब ने हमें अगेन ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हमारी 1 घंटे के बाद जो है ना, ये जो टेक्नीशियन है उनसे मैं पूछ रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि 1 घंटे के बाद आप जो है वो आपको लाइव बंद करना पड़ती है। तो 1 घंटे के बाद हमारी लाइव जो है वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमने जो है वो दोबारा चला लिया आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का दोबारा से महफिल में आने के लिए। फौजिया हमें सुनिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमैर शकूर हमें सुनिए, माशाल्लाह बड़े प्यारे नात खां हैं, मैंने 1-2 नातें सुनी हैं इनकी, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे उमैर। अताउल्लाह चौहान हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह चौहान साहब। ख्वाजा खुरम अब्बास हमें सुने, बहुत शुक्रिया।
جی علی اکبر ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ جی آج کی اس محفل میں آپ دوستوں کا شامل ہونے کا۔ لائٹ چلی گئی ہے؟ بالکل، ابھی جو ہے وہ لائٹ چلی گئی ہے، تھوڑی سی آپ کو اندھیرا اندھیرا سا فیل ہو رہا ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، بھی آ جاتی ہے، جنریٹر آن ہو جاتا ہے ہمارا۔ بہت شکریہ، اور کوئی نعت وغیرہ، کوئی کلام وغیرہ سننا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے۔ محمد عمران نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ شاہ جی جوائن کرنے کے لیے، بہت بہت نوازش ہے آپ کی جی۔ بالکل، ابھی ہمیں دوست ساتھ ساتھ جوائن کر رہے ہیں محفل میں، وہی وہ جو پہلے بات کر رہا تھا کہ جب ہم لائیو اپنی کارڈ دیتے ہیں، وہ جو محفل ہماری بیٹھی ہوتی ہے، محفل جمی ہوتی ہے، جو سرکار کے چاہنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو وہ پھر تھوڑا سا انہیں جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ابھی میرے پاس ہیں کہ 6-7 کمرشل بریکس ہیں، 6-7 کمرشل بریکس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پانی کے حوالے سے موضوعات شامل کروں گا، دودھ کے حوالے سے چند ایک موضوعات شامل کروں گا، اناج کے حوالے سے موضوعات شامل کروں گا۔ آج میں نے جو فوکس رکھا ہے وہ انہی دو چیزوں پر رکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم گرامی کے حوالے سے موضوعات کا، اور اناج کے حوالے سے۔ بالکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، یقین کیجئے اس قدر مٹھاس ہے اس نام میں، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ میم سے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں تخلیق کی ہیں اس میں بہت مٹھاس ہے، بہت اپنائیت ہے۔ میم سے ماں کو تخلیق کیا ہے خدا تعالیٰ کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی ذات ہے جو ہمارا بہت خیال رکھتی ہے۔ یقین کیجئے کہ ماں ایک وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ ہم سو جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، اور مجھے اس بات کا بالکل یقین ہے کہ ماں سوئے ہوئے بھی اپنی اولاد کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے، اور بالکل بڑی مشکلوں سے اس ماں نے اپنی اولاد کو پالا ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہم ڈھیر سارے گناہ کرتے ہیں، اور ڈھیر سارے ہم چاہے معاشرے میں بدنام ہوں، چاہے کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارا دوست ہماری شکل دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، لیکن ایک ماں کی وہ واحد ہستی، ایک وہ ذات ہوتی ہے کہ جب ہم گھر آتے ہیں ہمارا ماتھا چومتی ہے، اور ماں کے جو منہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ میرا سونا بچہ، اور ماں کے لیے ہم جو ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات نے میم سے بڑے میٹھے میٹھے الفاظ، بڑی میٹھی میٹھی ہستیاں بنائی ہیں، جس طرح محمد بنایا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جو ہمیں ہر وقت نوازتے رہتے ہیں، ہم پہ خاص کرم رہتا ہے ان کا۔ ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ ہم کیسے اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہستی جو رحمتیں برکتیں بانٹنے والی ہستی ہے، وہ ہستی ہمیں بدلے میں کچھ نہیں دے گی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے جناب۔ وہ ہستی ہمیں بدلے میں ڈھیر ساری رحمتیں برکتیں مغفرتیں دیتی ہے جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کی ثنا خوانی کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں ان کے ذکر میں، تو میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ذات جو ہے وہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں دے گی۔ ضرور بے شک وہ ذات جو ہے وہ ہمیں اس کے بدلے میں ڈھیر ساری رحمتیں برکتیں دے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ذات کی باری آتی ہے جو ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو کیسا ممکن ہے کہ ہم اس کے محبوب پہ درود بھیجیں، ہم اس کے محبوب کی ثنا خوانی کریں، ہم اس کے محبوب کے ذکر میں خوش ہوں، جہاں پہ اس کے محبوب کا ذکر ہو ہم وہاں پر مل کے بیٹھیں ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اس رب تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گی۔ میں اپنے بعض اوقات محافل میں جو ہے وہ بیٹھنے کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور بعض اوقات رب تعالیٰ کا خاص کرم ہو، بہت ہی خاص کرم ہو، تو بولنے کا بھی جو ہے وہ اتفاق ہو جاتا ہے، بولنا بھی پڑتا ہے۔ بعض اوقات محفل کی نقابت بھی کرنی پڑتی ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، تو مجھے کسی نہ کسی محفل کی جو ہے وہ نقابت بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ڈھیر سارے گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے گناہ ناقابل معافی ہیں،
لیکن جب روز محشر کا وقت ہوگا، جب ہمارے گناہوں کا حساب کتاب ہوگا، اور جب جہنمیوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، تو مجھے یقین ہے کہ ایک آواز ضرور آئے گی کہ یہ امت محمد ہے، یہ محمد کی امت ہے، اسے جانے دو، اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ مجھے اس بات پر پورا پختہ یقین ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ روز محشر جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی بخشش ضرور کریں گے۔ بالکل ابھی میرے پاس پانچ کمرشل بریکس ابھی باقی ہیں۔ کمرشل بریکس کے بعد جو ہے وہ آن ایئر جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہے وہ مزید پروگرام میں شامل کریں گے۔ بالکل جناب، آپ ہمیں مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کی لائیو دیکھتے ہیں۔ بالکل جناب، ہمیں آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ مجھے ریکویسٹ بھیجیں، میں آپ کو ضرور لائیو شیئر کرنے کے لیے ایڈ کرتا ہوں۔ مجھے ویسے پتہ نہیں کہ آٹومیٹکلی کیسے ہوتی ہے، اگر مجھے پتا ہو تو میں وہ آٹومیٹکلی بھی آن کر دوں۔ I'm not very good in using Facebook، مجھے کوئی اتنا زیادہ اچھا یوز نہیں کرنا آتی، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کچھ اس کا دوست احباب سے پوچھوں گا کہ آٹومیٹکلی کیسے جو ہے وہ براڈ جو ہے وہ شیئر ہو سکتی ہے۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ عرفان ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیے، ہمارے محفل میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، سرکار کی محفل میں شامل ہوئے ہیں، بہت شکریہ عرفان ہاشمی صاحب۔ ملک ناظم صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، بہت شکریہ جی، خوش آمدید سرکار کی محفل میں شامل ہونے کے لیے۔ مرزا مقصود احمد بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی۔ عاطف ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ جی آپ تمام دوستوں کا۔ اور بالکل جو لوگ لائیو شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، ضرور جی مجھے ریکویسٹ بھیجیں، میں ضرور ایکسیپٹ کروں گا۔ اس کو ضرور جو ہے وہ میں آپ کو اتھارٹی دوں گا کہ آپ اسے شیئر کر سکیں۔ بالکل سرکار کا ذکر ہے اور ذکر اس کو پھیلانا چاہیے۔ بالکل میرے پاس 2 کمرشل بریکس ہیں، 2 کمرشل بریکس کے بعد جو ہے وہ میں مزید موضوعات کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کروں گا۔ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور مجھے پتا ہے جب کمرشل بریک آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کا بھی جو تھوڑا سا لطف، ہم لوگوں نے وہ جو محفل کا سما باندھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے لطف تھوڑا آپ لوگوں کا بھی کم ہوتا ہے۔ مجھے بھی جو لطف آ رہا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پڑھتے ہوئے، مجھے بھی یقیناً جو ہے وہ تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک وہ ریڈیو کی ضرورت ہے، کمرشل بریکس آ جاتی ہیں ہمیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ باتیں کرتا رہتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، ہم خوش بھی ہوتے رہتے ہیں اس کے ذکر میں، اور کیوں نہ خوش ہوں بھائی، محمد کے ثنا خواں ہیں، محمد کے چاہنے والے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد کا ذکر ہو اور اس کے ثنا خواں جو ہیں وہ خوش نہ ہوں۔ تو بالکل ابھی آن ایئر چلتے ہیں جی، کمرشل بریک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آن ایئر چلتے ہیں۔ لائٹ تھوڑی سی کم ہے، ابھی ہماری ریڈیو کی لائٹ چلی گئی ہے، یو پی ایس پہ سارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، تو جیسے ہی جنریٹر آن ہوتا ہے تو لائٹس بھی آن ہو جائیں گی۔ جی بالکل جی، آن ایئر چلتے ہیں، محمد کے چاہنے والے ہیں، ہر حال میں ذکر کریں گے، لائٹ ہو نہ ہو، سانس ہو نہ ہو، آخری دم تک جو ہے وہ ذکر محمد انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی اسد نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی ایفرٹ کی ہے، بڑی جلدی جلدی اس نے جو ہے وہ جنریٹر آن کر دیا ہمارا۔ ویلکم بیک سامعین، معجزات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا۔ جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے تمام سماعتوں کو رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ سامعین، پہلے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ پڑھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی برکت سے 300 کے لشکر کی جو ہے وہ پیاس بجھائی تھی۔ میں یہ والا معجزہ پہلے اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چلے کہ میرا رسول، میرا اور آپ کا، میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے رسول، آپ کی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ 100 کی نہیں لاکھوں کی پیاس بجھاتے ہیں۔ سامعین، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ میں جو ہے وہ پانی کا قحط پڑ گیا، کہیں پر بھی جو ہے وہ پانی نہیں موجود تھا۔
سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، پریشانی میں مبتلا تھے۔ اس پریشانی کی حالت میں صحابہ اکرام جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ لے کر حاضر ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس مشکیزے میں جو پانی موجود ہے ہمارے پاس صرف وہی پانی موجود ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو کوئی معجزہ ایسا دکھائیے کہ اس پانی میں جو ہے وہ برکت پڑ جائے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس مشکیزے پر رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے جو ہے وہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور قربان جاؤں اس پانی پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے جو ہے وہ نکلا ہوگا۔ وہ نعت خواں جو ہے وہ کیا انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، میں شاید خاک ہوتا تیرے پاؤں کی، میں شاید کسی نعت کا مصرع ہوتا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کی امت میں سے ہیں، اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ کہ آپ اور میں جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو سامعین، اس مشکیزے سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے چشمہ نکلا تھا، اس انگلیوں کے چشمے سے، اس پانی سے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے وضو کیا، لوگوں نے اپنے برتن تک بھرے، اس پانی کو ذخیرہ کیا، پانی سے پیاس بجھائی، اور بات وہی پہلے معجزے والی کہ میرے پیغمبر کا معجزہ یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتا، وہ اس مشکیزے میں جو پانی تھا وہ جوں کا توں ویسے کا ویسے ہی تھا۔ یہ میرے نبی کی عنایتیں ہیں کہ بانٹتے بھی ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، بخشتے بھی ہیں، عنایت بھی کرتے ہیں، نوازتے بھی۔ میرے پاس چند ہی منٹ موجود ہیں، اس منٹ میں جو ہے وہ میرے آج کی کوشش ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ معجزات جو ہے وہ اناج کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے اور اس میں گرامی کے حوالے سے شامل کر سکوں۔ سامعین، ایک دفعہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور کبھی تصور کیجئے کہ بلند خطبہ دیکھ رہے ہوں گے، قربان جاؤں اس سما، اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیدا نہیں، پھر میرے نبی نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کیے فضا میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور بارش ہوتی رہی۔ اور معجزے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگلا جمعہ آ گیا اور وہ شخص دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، بارش رک جانے کی دعا کیجئے کہ ایک پورا ہفتہ ہو چکا ہے، بارش ہوئے جا رہی ہے، اگر اس بارش کو نہ روکا گیا تو سیلاب آ جائے گا۔ تو میرے نبی نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی بارش کے رکنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور بارش جو ہے وہ رک گئی۔ سامعین، 4:30 ہوئے ساتھ ہیں ہمارے اسٹوڈیو کلاک کے مطابق۔ ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، کمرشل بریک کی جانب چلتے ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ کے حوالے سے انتہائی روح کو، دل کو تسکین دینے والا معجزہ ہے، وہ میں شامل کروں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے گا۔ جی بالکل، ابھی جو ہے وہ کمرشل بریک جو ہے وہ ایک پھر آ گئی ہے۔ علی زیب خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ علی زیب خان آج کی محفل کو جوائن کرنے کے لیے۔ شکیل راؤ صاحب نے ہمیں اگین جوائن کیا، بہت شکریہ شکیل صاحب، بڑے مصروف بندے ہیں، اور بالکل سرکار کا ذکر ہے، سرکار کا بلاوا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ مصروفیات میں سے ٹائم نہ نکلے۔ بہت شکریہ جی شکیل راؤ صاحب آپ کا، ہماری آج کی اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے، اور
آج کی محفل میں جو ہے وہ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. بالکل ابھی 4-5 کمرشل بریکس ہیں. کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ میں مزید موضوعات جو ہے وہ پروگرام میں شامل کروں گا. اچھا سامعین، رمضان کے حوالے سے بھی میں جو آنر ہوتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر پاک کے جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے زیادہ موضوعات جو ہیں وہ شامل کیے جائیں. لیکن جب میں آف ایئر ہوتا ہوں تو میں آپ لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرتا ہوں، قصے شیئر کرتا ہوں، اپنے دل کی باتیں کرتا ہوں. تو بالکل میں ابھی رمضان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہم لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم تمام لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے چاہیے. ہم پورا سال کھاتے رہتے ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں بھی ہوتی ہیں، خاص برکتیں بھی ہوتی ہیں. اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جب ہم سحر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری بھوک پیاس کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہم نے اس کی رضا کے لیے بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، چیزوں سے بچتے بھی رہے، گناہوں سے بھی بچتے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو ہم نے ایسا نہیں سنا جس سے ہمارا روزہ جو ہے وہ خراب ہو. ہم نے ایسا نہیں کچھ دیکھا جس سے ہمارا روزہ خراب ہو. کھانے پینے سے تو ہم ویسے ہی دور رہے. تو ایسے کیسا ممکن ہے کہ افطار کا وقت ہو اور اب تعالیٰ کی ذات جو ہے ہماری دعائیں نہ سنے؟ تو روزہ رکھا کرے. اور دوسرا جو میں آپ سے یہ بات ڈسکس کر رہا تھا، اس کا اصل موٹیو یہ تھا کہ روزہ افطار کروایا کریں. زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو افطار کروایا کریں، اور ان لوگوں کو افطاری میں جو ہے وہ بلایا کریں جن لوگوں کے پاس رزق کی جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ وافر مقدار میں نہیں موجود ہوتا. جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آس پاس نظر رکھا کریں آپ لوگ. جن لوگوں کے پاس جو افطاری کا سامان نہ ہو، کوشش کیا کریں ان کو افطاری ضرور بھیجا کریں. اب تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ واقعہ جو ہے وہ شیئر کر رہا تھا رابعہ بصری کا. شاید آپ لوگوں نے سنا بھی. کمرشل بریک جو ہے وہ میرے پاس ہے 3-4، اب اس میں ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا. تو رابعہ بصری کو جو ہے گھر میں ایک روٹی جو ہے وہ موجود تھی. تو اس وقت ایک فقیر جو ہے وہ رابعہ بصری کے در پہ آیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مانگا کچھ کھانے کے لیے. تو رابعہ بصری نے جو ہے وہ اپنی خادمہ سے گزارش کی کہ کھانے کے لیے اسے کچھ دیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی روٹی موجود ہے. تو رابعہ بصری نے کہا کہ یہ روٹی جو ہے وہ اس فقیر کو دے دی جائے. تو اسی ٹائم جو ہے وہ چند مہمان جو ہیں وہ رابعہ بصری کے گھر جو ہے وہ تشریف لے آئے. تو اس وقت ان کی خادمہ جو ہے وہ بڑی پریشان ہوگی کہ گھر میں ایک روٹی تھی، وہ بھی میں نے فقیر کو دے دی ہے، اب مہمان آ گئے ہیں تو میں کیسے ان کو کچھ پوچھوں گی. تو اتنے ہی دیر میں جو ہے وہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور وہ دستک جس سائل نے دستک دی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ 3 روٹیاں موجود ہیں میرے پاس، یہ آپ رابعہ بصری کی جو ہے وہ خدمت میں پیش کر دیں. تو خادمہ آتی ہے، وہ آ کے بڑی خوش ہوتی ہے اور رابعہ بصری کو کہتی ہے کہ ایک مسافر آیا اور وہ 3 روٹیاں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. تو وہ اسے کہتی ہیں کہ اسے کہو کہ یہ میری نہیں ہے، وہ غلطی سے اس در پہ آ گیا، اس روٹیوں کو لے جاؤ، واپس لے جاؤ. وہ خادمہ بڑی پریشان ہوتی ہے. وہ اسے جا کے کہتی ہے کہ یہ وہ رابعہ بصری صاحبہ کہہ رہی ہے یہ ہمارا نہیں ہے کھانا، تم اسے لے جاؤ. چند ہی منٹ گزرتے ہیں، ایک اور جو ہے وہ شخص آتا ہے اور وہ 5 روٹیاں جو ہے وہ رابعہ بصری کی خدمت میں پیش کرتا ہے. اور خادمہ بڑی خوش ہوتی ہے. وہ دوبارہ جاتی ہے، رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی ایک شخص آیا اور وہ 5 روٹیاں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. تو رابعہ بصری جو ہے وہ مہمانوں سے بات چیت بھی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اسے کہتی ہیں کہ اسے کہو کہ یہ میرا کھانا نہیں ہے، تم اسے کھانے کو لے جاؤ. وہ خادمہ پھر پریشان ہوتی ہے. وہ جا کے کہہ دیتی ہے اس شخص کو کہ رابعہ بصری کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا کھانا نہیں ہے، تم غلطی سے ادھر لے آئے ہو، تم لے جاؤ. اور اس کے کچھ چند ہی لمحات کے بعد جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ رابعہ بصری کی خدمت میں 11 روٹیاں لے کے حاضر ہوتا ہے. تو وہ خادمہ جا کے کہتی ہے کہ رابعہ بصری اس دفعہ جو شخص آیا ہے وہ نہ 3 نہ 5 بلکہ 11 روٹیاں جو ہے وہ لے کے آیا ہے. تو رابعہ بصری بڑی خوشی کے ساتھ کہتی ہیں کہ اسے کہو کہ یہ میرا ہی کھانا ہے، یہ 11 روٹیاں جو ہے وہ لے آؤ. اور وہ رابعہ بصری جو ہے وہ اس شخص سے 11 روٹیاں لے آتی ہیں
اور مہمان بڑے جو ہے وہ اس وقت حیرانگی میں مبتلا ہوتے ہیں، خادمہ بڑی حیرانگی میں مبتلا ہوتی ہیں، تو وہ رابعہ بصری سے پوچھتی ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے 3 روٹیاں نہیں لی، 5 روٹیاں نہیں لی، لیکن جب 11 روٹیاں آئی تو آپ نے لے لی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روٹی دی تھی، تو میرے رب کی ذات نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں 1 گنا دو گے تو میں تمہیں 10 گنا دوں گا۔ تو ایسے کیسے، وہ وعدہ خلافی تو وہ ذات کر ہی نہیں سکتی، تو ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے 3 روٹیاں دیتی، 5 روٹیاں دیتی؟ جب 11 روٹیاں آئی ہیں تو مجھے پتا چل گیا کہ وہ ذات جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس نے وعدہ پورا کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ افطار زیادہ سے زیادہ کروایا کریں لوگوں کو، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، مسافروں کو افطار کروایا کریں۔ اگر آپ کی دکان کچھ طرح کا آپ کے کوئی موجود ہے، سراؤنڈنگ ہے، تو مسافروں کو زیادہ سے زیادہ افطار کروائیں۔ تو آپ یقین کریں، اس بات پہ یقین رکھیں آپ کہ جو آپ رب تعالیٰ کی خوشی کے لیے لوگوں کو روزہ افطار کروائیں گے یا اس کی خوشی کے لیے کسی کو کچھ دیں گے تو ریٹرن میں کچھ نہیں آئے گا، اس بات کے اوپر نہ یقین رکھیے گا، آپ کو رب تعالیٰ کی ذات اس سے 10 گنا جو ہے وہ ضرور واپس دے گی۔ ابھی آن ایئر کا ٹائم ہوا چاہتے ہیں، آن ایئر چلتے ہیں، چند ایک اور موضوعات جو ہے وہ پروگرام میں شامل کروں گا۔ بہت شکریہ، آج کی محفل میں کامران افضل نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ کامران، میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، ہمارے کولیگ بھی ہیں ریڈیو پہ، بہت شکریہ کامران میرے بھائی جوائن کرنے کے لیے۔ ویلکم بیک سامعین، موضوعات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا۔ جہاں تک ہماری آواز جا رہی تمام سماعتوں کو رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ 4:40 ہوئے چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کلاک کے مطابق۔ آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر 501094501194۔ سامعین، بڑا ہی عمدہ کلام تھا کہ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی میرے رب نے بنایا نہیں۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ۔ واہ واہ۔ اچھا سامعین، آپ کو میں کمرشل بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ میں مزید جو ہے وہ ایک موضوع شامل کروں گا دودھ کے حوالے سے۔ آج میں جو سمیٹنا چاہ رہا ہوں چند ایک موضوعات وہ اناج کے حوالے سے سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ اگلے پروگرام میں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حوالے سے موضوعات جو ہے وہ شامل کروں گا۔ سامعین، ایک دفعہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ دودھ کا ایک پیالہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفا کو جو ہے وہ بلایا اور اعلان فرمایا کہ اہل صفا والے جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ میرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اہل صفا کی تعداد جو ہے وہ 70 کے قریب تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے پر اپنا ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھی، اور میرے اور آپ کے نبی کی برکت سے اور رحمت سے وہ پیالہ جو ہے وہ 70 لوگوں نے، ایک دودھ کا پیالہ جو ہے وہ 70 لوگوں نے جو ہے وہ اس پیالے سے اپنی بھوک بھی مٹائی، پیاس بھی مٹائی اہل صفا نے۔ سامعین، بات وہی گھوم پھر کے وہاں پہ آ جاتی ہے کہ میرے نبی کا معجزہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، کہ معجزہ یہ ہے کہ 70 لوگوں نے پیاس اپنی بجھائی، اس کے بعد جو پیالے میں دودھ تھا وہ جوں کا توں رہا، ویسے کا ویسے ہی وہ دودھ رہا۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر، برکت پر۔ سامعین، اسی طرح ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ملیدہ جو ہے
وہ پیش کیا گیا. گھی کا اور کھجور جو ہے وہ مکس کر کے ایک ملیدہ تیار کیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس ملیدے کو پیش کیا گیا. اور اسی طرح جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اصحاب کو فرمایا کہ جاؤ اور باہر اعلان فرما دو کہ سب کے سب جو صحابہ اکرام ہیں وہ میرے پاس میرے دربار میں تشریف لے آئیں. آج جو ہے وہ دعوت ہونے والی ہے. اب وہ شخص جو وہ ایک ملیدہ ایک کٹوری میں لے کے آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ. سامعین، جب اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، اسلام تو تبلیغ ہو رہی تھی، تب جو لوگ شامل ہو رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، اس میں زیادہ تر مفلس لوگ تھے، غریب لوگ تھے، شروع کے لوگ تھے. تو جس کے پاس جتنی محبت ہوتی تھی، جتنی عقیدت ہوتی تھی، وہ پیش کر دیتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اب اس شخص کی محبت عقیدت یہ تھی کہ اس کے پاس ایک کٹوری جو ہے وہ ملیدہ تھا، اس نے بڑی پیار سے بنایا ہوگا، یقیناً اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا دست مبارک جو ہے وہ اس پیالی پر رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ کا ورد کیا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ 10 لوگ آتے رہے، جھنڈ بنا کر آتے رہے، اور اس حلوے سے، اس ملیدے سے، وہ جو کھجور اور گھی سے تیار کیا گیا تھا، اس سے اپنی پیٹ بھر کے کھاتے. یہ نہیں کہ چکھتے تھے. اس موضوع میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پیٹ بھر کے کھایا اور پیٹ بھر کے کھا کے جاتے رہے. اور اس طرح جو اس وقت وہ تمام لوگ موجود تھے، تمام لوگوں نے اپنی بھوک جو ہے وہ ختم کی. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ بانٹتے بھی ہیں، نوازتے بھی ہیں، اور کمی بھی کوئی نہیں آتی. اور بات وہی 1,00,000 لوگوں کو پانی پلانے والی اور 300 لوگوں کو پانی پلانے والی یا دودھ والی، کہ اس جو وہ ملیدہ تھا، وہ حلوہ تھا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی جو ہے وہ نہیں آئی. سامعین، 4:45 ہوئے چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کلاک کے مطابق. ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. کمرشل بریک کے بعد مزید معجزات کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آج میری کوشش ہے کہ آج جو ہے وہ اناج کے حوالے سے میں زیادہ سے زیادہ معجزات شامل کروں گا، لیکن مجھے ایسا ممکن نہیں لگ رہا کہ میں معجزات جو ہے وہ شامل کر سکوں. اتنا لطف آتا ہے، یقین کریں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ جو معجزات میں پڑھ چکا ہوں میں نے بار بار پڑھوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. سامعین، کمرشل بریک کی جانب چلتے ہیں، اور کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ مزید معجزات کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے گا. عوام FM 90 مدی بہاؤدین کا لائیو اسٹوڈیو معجزات نبوی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان طاہا. ساتھ دیجیے گا، ساتھ رہیے گا. بالکل جی، بہت بہت شکریہ جی تمام لوگوں کا آج کی اس محفل کو سجانے کے لیے. بلال مختار صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، بہت شکریہ. ساروان سنی نے ہمیں جوائن کیا، بہت پیارا بچہ ہے جی. آج کل جو ہے یہ دبئی میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو مزید حوصلہ ہمت دے کہ یہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. یقین کیجیے کہ اپنے گھر والوں سے دور رہ کے رزق کو کمانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میری دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام دوستوں کے لیے، سنی کے لیے بھی، کہ جو لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں اور رزق کے لیے، رزق کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت بھی ڈالے اور ان کو ہمت بھی دے. عائشہ گل نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ عائشہ گل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عادل عباس سیما نے ہمیں جوائن کیا. آصف ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آصف صاحب، میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں.
بہت پیارے دوست ہیں، جب بھی ملتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ ملتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ یقین کیجیے آپ لوگ کی محبتیں نوازشیں ہیں۔ ابھی میرے پاس کچھ میسیجز فیس بک پہ بھی موجود ہیں، میں وہ میسیجز بھی پڑھنا چاہوں گا، اور بالکل جن لوگوں کے میسیجز رہ گئے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ان لوگوں کے ساتھ، جن لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی حاضری لگوانا چاہ رہے ہیں لیکن مجھ سے ان کا نام نہیں شامل ہوا، چھوٹ گیا ہے مجھ سے ان کا نام، تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں تمام لوگوں سے۔ جی شانی چودھری ہیں ہمارے ساتھ، اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی آپ کا شانی، ہمیں سننے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ بالکل ابھی چند ایک کمرشل بریکس ہیں، کمرشل بریک کے بعد میں پھر آن ایئر جاؤں گا، آن ایئر جا کے پھر چند ایک موضوعات شامل کروں گا۔ ابھی میں آف ایئر آپ لوگوں سے باتیں وغیرہ بھی کرتا رہتا ہوں، کمرشل بریک آ جاتی ہے، ایک بریک بھی آ جاتی ہے۔ زکات جٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی۔ بلال مختار صاحب پوچھ رہے ہیں ہائے سر کیا حال ہے آپ کا؟ میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے جی، آپ لوگوں کی بہت دعائیں اور نوازشیں ہیں، اور بالکل ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک ہیں وہ بھی میں چیک آؤٹ کرتا جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہوں۔ اور محمد عمران شاہ نے ہمیں جوائن کیا جی، نائس کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ بالکل جی، محسن علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، بہت شکریہ۔ راشد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ عبید اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی۔ طاہرہ یاسمین نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔ پرنس مرزا نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی۔ معراج شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ جی۔ آج کی محفل آپ لوگوں کی بدولت ہے جی۔ عبد الملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے کے سارے میسیجز ہیں وہ میں پروگرام میں شامل کر سکوں آپ لوگوں کے۔ بالکل چاند ایک کمرشل بریکس جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، اس کے بعد میں مزید جو ہے وہ آن ایئر جا کر ابھی میرے خیال سے یہ ہماری لاسٹ کمرشل بریک ہوگی، اس کے بعد بالکل پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ 2-3 اچھے جو موضوعات ہیں جن سے لطف آئے اور روح کو تسکین ملے، اور وہ شامل کروں۔ میں ضرور موضوعات جو ہے وہ اس طرح کے شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سامعین، میرے نبی کی جو ہیں وہ بے شمار معجزات ہیں، اور بالکل یقین کیجئے کہ جو اس وقت کے لوگ تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبلیغ اسلام کرے تھے، وہ تمام لوگ جانتے تھے، یقین کیجئے کہ وہ تمام لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ بالکل راہ راست پہ ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو، اگر آپ نے میرا پریویس پروگرام سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا تو اس میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے، حسن و جمال کے حوالے سے جو معجزات پڑھے تھے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی بات سے انکار کر سکے۔ اور بالکل کائنات جس کے لیے ہے، یہ چرند پرند، یہ خزاں، یہ ہوا، یہ سمندر، اور سمندروں میں موجود جتنے بھی جانور ہیں، یہ ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ اور بالکل ابھی میں چند روز قبل جو ہے وہ میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں قاری عتیق صاحب، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے اس پر صبح جو ہے وہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جب رات مغرب ہوتی ہے، مغرب کے بعد وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، نئے فرشتے جو ہیں وہاں پر آتے ہیں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر تک جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اور بڑی مجھے مزے کی بات یہ لگی، حالانکہ میں نے یہ کافی دفعہ یہ بات سنی، کافی دفعہ یہ بات مختلف لوگوں سے سنی ہے، اپنی والدہ سے سنی ہوئی ہے، لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جب مجھے کوئی بندہ یہ آگے سے یہ کہتا ہے، اپنی بات قصے کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، وہ 70,000 فرشتے جو رات کو آتے ہیں، قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی،
فرشتے بدلتے رہیں گے، قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں. اور فرشتے جو ہے وہ اس موقع کو، اس ایک دن کو جو ہے وہ اپنی پوری زندگی ترستے رہتے ہیں کہ کب یہ موقع آئے گا جب ہمیں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہماری باری آئے گی. لیکن یقین کیجئے کہ ہم انتہائی جو ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی کی امت میں ہیں. اور نبی جو ہے وہ ان فرشتوں کے درود و سلام کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم میں سے جو امت مسلمہ جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے، وہ ایک دفعہ بھی نبی پر درود پڑھتا ہوگا تو نبی ضرور سنتے ہوں گے. سامعین آن ایئر چلتے ہیں جی. آفتاب ساحل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی. آن ایئر چلتے ہیں، چند ایک مزید موضوعات کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. وقت بہت ہی کم رہ گیا، کیسے آپ لوگوں کے ساتھ 2 گھنٹے گزرے بالکل بھی پتہ نہیں چلا، یقین کیجیے. ویلکم بیک سامعین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام موضوعات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر. جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے، رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہوں. سامعین ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چند روٹیاں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. اور اس وقت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ موجود تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کیا اور اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ گھی ڈالا. اور گھی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ صحابہ اکرام کی خدمت میں جو ہے یہ رزق کو، اس اناج کو پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اتنی برکت رکھی ہوئی تھی کہ وہ اناج، وہ روٹیاں جس کو ریزہ ریزہ کر کے جو ہے وہ چوری ٹائپ بنایا گیا تھا، وہ 80 کے قریب صحابہ اکرام نے جو ہے وہ کھائی، اپنے پیٹ بھر کے کھائی. لیکن ان اناج میں، اس روٹیوں میں ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کمی نہیں آئی. سامعین اناج کے حوالے سے میرے پاس اور بھی کافی سارے موضوعات موجود تھے. میں کوشش کروں گا کہ چند ایک موضوعات جو ہے وہ اگلے پروگرام میں، اپنے منگل کے پروگرام میں شامل کروں 3 سے 5 سے. اور سفر کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات کو ہم اگلے پروگرام میں حصہ بنائیں گے. اور ابھی ہمارے آج کے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور بالکل جاتے جاتے یہی کہنا چاہوں گا کہ مغفرت کا جو ہے وہ عشرہ ہے. اس مغفرت کے عشرے میں اپنی جو ہے وہ مغفرت ضرور کروائیں. نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور بالکل بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اس رمضان کے سبب جو ہے وہ ہمارے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں میں جو ہے وہ کمی فرمائے. اور بالکل سامعین اگلے جو ہے وہ منگل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور بالکل ایک انتہائی اہم گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمارے ایسے مسلمان بھائی جو شام میں، فلسطین میں جو ہے وہ جن کو کاٹا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جن مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ضرور ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے روزے کی برکت سے ان لوگوں پر مشکلات ہیں، ان کی مشکلات میں جو ہے وہ کمیاں فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ منگلوار آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. رمضان مبارک.